अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, सब की सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल के लिए, जिसने और सलाम बेशुमार हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे पैगम्बर सरकार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, फैज़ गंजीना, साहिब मुअत्तर पसीना, बाईस नुज़ूल सकीना, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सारे नबियों के सालार, हबीब किरदगार, महबूब परवरदिगार, जनाब अहमद मुख्तार, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर कि जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हक़ का बोलबाला फरमाया। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, हम अपनी महफिल का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं, दुरूद पाक पढ़ के करते हैं, अल्लाह ताला की हमद करके करते हैं, क्योंकि कोई भी मजलिस और महफिल मुनक़िद की जाए और उसमें अल्लाह ताला का जिक्र ना किया जाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ना पढ़ा जाए तो वो मजलिस और वो महफिल क़यामत के दिन हसरत का बाइस बन जाएगी। लिहाजा जब भी किसी मजलिस में बैठा करें और किसी महफिल को अटेंड किया करें तो लाज़मन कुछ ना कुछ अल्लाह ताला का जिक्र किया करें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है और अल्लाह ताला का जिक्र करने की क्या फजीलत है, उलमा इस्लाम से आप सुनते रहते हैं। एक हदीस मुबारक में आता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र इतना करो, इतना करो, इतना करो कि लोग तुम्हें पागल और दीवाना कहने लगे। ये बेचारा पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह ही करता रहता है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र ही करता रहता है, लोग तुम्हें पागल और दीवाना कहने लगे, इतना ज़्यादा अपने परवरदिगार को याद किया करो। और दुरूद पाक के हवाले से सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और जन्नत में उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। तो ये दुरूद व सलाम पढ़ने की फजीलत है। लिहाजा आज के बाद इरादा कर लें, अज़म बिल जज़म कर लें कि इंशाअल्लाह जो भी मजलिस, जो भी महफिल हम जो है अटेंड करेंगे उसमें लाज़मन कुछ ना कुछ अल्लाह ताला का जिक्र ज़रूर करेंगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ज़रूर पढ़ेंगे। सारे भाई ये इरादा कर लें, ऊँची आवाज़ से कह दो इंशाअल्लाह। ब्रदर इस्लाम, आज की इस मजलिस के हवाले से मैं मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि आज की मजलिस जो है वो इसाले सवाब की मजलिस है। एक हमारे भाई दुनिया फ़ानी से पूछ कर गए, उनके लिए इसाले सवाब और दुआया तकरीब की ये मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला उस भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। जहाँ तक मौत का ताल्लुक़ है और मौत की हकीकत का ताल्लुक़ है और दुनिया का ताल्लुक़ है और दुनिया की हकीकत का ताल्लुक़ है, तो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की है कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। और ज़ाहिर में सूरत गुल है पर हकीकत में खार है दुनिया, एक झोंके में इधर से उधर 4 दिन की बहार है दुनिया। और ज़िंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतज़ार है दुनिया। और एवें मेरी मेरी करना है, कानू कुफर दी पौड़ी चढ़ना है, तेनू मोड़ियां ते चुक ले जावणगे, किसे डूंगे टोए सुटावणगे, घर आके तेनू भूल जावणगे, याद आया आया ना आया। कभी याद आ गया किसी साले सवाब की तकरीब में तो याद आ गया, वरना भूल गए तो फिर भूल गए। लिहाजा असल यही है, अपने अमाल ही काम आएंगे, अपने अच्छे अमाल ही कब्र के अंदर ज़रिया निजात बनेंगे। इसलिए ये एक ऐसा सीरियस मसला है कि ये काम घर वालों पे नहीं छोड़ा जा सकता, अपनी फैमिली पे नहीं छोड़ा जा सकता। इस बारे में बीवी बच्चों पर और अपने फैमिली मेंबरान पर कामिल भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो हमें याद करें, हो सकता है वो हमारे लिए दुआ करें, हो सकता है कि वो हमें अपनी दुआओं में याद रखें, लेकिन हमें चाहिए कि इस बारे में किसी के सहारे पर ना रहें,
اعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ اس لیے نیک اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنا ہے اور اس مسئلے کو سیریس لینا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، کیونکہ جو مر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ زندگی ایک ہی مرتبہ ہے، گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، ایک دفعہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ جو مر گیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ وہ قیامت تک دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ یہ جو اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ ایک بندہ مر گیا، اچانک اس کا انگوٹھا ہلنے لگا اور پھر دوبارہ بحال ہو گیا، ایک بندہ مر گیا، قبر میں دفنایا، اچانک ایک آواز سی آنے لگی، قبر سے اس کو باہر نکال کے لائے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، ایک بندہ اس کی ڈیتھ کا اعلان ہو گیا لیکن اچانک اس پہ حرکت ہونے لگی اور وہ دوبارہ بحال ہو گیا۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ جو مر جائے گا، برزخ میں چلا جائے گا، اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا، قیامت کے دن سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ ہو سکتا ہے جس کا انگوٹھا ہلا ہے، جس میں حرکت ہوئی ہے یا جس میں کوئی بحالی پیدا ہوئی ہے، وہ کومے میں تھا، ابھی مرا نہیں تھا، ابھی اس کی جان نہیں نکلی تھی، ابھی روح کا جسم کے ساتھ تعلق باقی تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ بحال ہو جائے، لیکن سچ مچ مر گیا اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے عام نارمل حالات میں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس لیے جو مر گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اب اس کے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو ذرے کے برابر نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا انعام ضرور عطا فرمائے گا، اور جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا اسے بہرحال اپنے گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ کا یہ دو ٹوک اعلان ہے، لہٰذا ہمیں خبردار رہنا چاہیے اور مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ موت اٹل ہے، موت آ کے رہے گی، موت ہمیں کسی وقت بھی آ دبوچے گی، لیکن وہ کس وقت آئے گی، کس گھڑی آئے گی، کس ٹائم آئے گی، رات کو آئے گی، دن کو آئے گی، گھر میں آئے گی، سفر میں آئے گی، سوتے ہوئے آئے گی، جاگتے ہوئے آئے گی، یا اپنے بیڈ اور چارپائی پہ آئے گی، یا کسی روڈ پہ آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون بندہ کس جگہ کب اور کس سرزمین میں مرے گا، لیکن یہ عقل ہے کہ مرے گا۔ جب مرنے کا پتہ ہے تو پھر ہمیں تیاری کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم تو دنیا میں اس طرح مست ہیں جیسا کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس طرح ہم مکان بنا رہے ہیں، اس طرح ہم اپنی دنیا کے منصوبے بنا رہے ہیں، جیسے کوئی ہم نے کوئی پرمٹ کٹوا رکھا ہے کہ کوئی 1000 سال 500 سال ہم نے نہیں مرنا، حالانکہ ہماری کل عمر 60 اور 70 سال کے درمیان اوسطاً ہے۔ کچھ لوگ اوپر چلے جائیں گے، کچھ لوگ نیچے رہ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میری امت کی اوسطاً عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، یعنی 60 اور 70 کی دہائی کے درمیان تقریباً بندہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ اس کی کل عمر ہے 60-70 سال۔ ہاں لوگ 100 سال تک بھی جا سکتے ہیں، اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ 150 سالہ پرانا بندہ شاید نہ مل سکے، 200 سالہ پرانا بندہ شاید کوئی پوری دنیا میں بھی شاید دستیاب نہ ہو۔ تو یہ بندے کی کل عمر ہے۔ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف اور نادان آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا کو کمانے میں لگا رہے اور اپنی آخرت کو بھول جائے۔ برادر اسلام، جب بندہ مر جائے گا بندہ بڑا روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، فریاد کرے گا، اور وہ یہ چاہے گا کہ میں فلاں نیک عمل بھی کر لیتا، فلاں نماز بھی پڑھ لیتا، فلاں صدقہ و خیرات بھی کر لیتا، فلاں نیکی بھی کر لیتا، لیکن پھر ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ جو ساری نیکیاں ہیں یہ مرنے سے پہلے ہیں اور بالکل مفت دستیاب ہے۔ مرنے کے بعد نیکی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کوئی نیکی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ اب جو قبروں میں ہمارے بھائی جا چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر لیں، لیکن اب وہ نیکیاں نہیں کر سکتے، جو انہوں نے کر لیا وہ ان کو مل گیا۔ اب ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور نیکیاں کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کی مثال ڈوبنے والے کی طرح، جس طرح ڈوبنے والا کہتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اسی طرح مرنے والے کی مثال ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، یعنی کوئی میرے لیے صدقہ و خیرات کرو، میرے لیے کوئی دعا کرو، میرے لیے کوئی صالح ثواب کرو، میری بخشش کے لیے کوئی دعا کرو اور کرواؤ، یہ وہ تمنا رکھتا ہے۔ تو اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اسی مقصد کے لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ مرنے والے کو جو ہے وہ قبر میں بھی اظہار ثواب پہنچایا جائے، اس کی آخرت کو سپورٹ کیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی بھائی کی دعا قبول ہو جائے اور مرحوم کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔
اس وجہ سے اس طرح کی محافل کا اور پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد انسان بڑی تمنائیں کرے گا، بڑی آرزویں کرے گا، لیکن اس دن کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ اس دن کی صورتحال تو یہ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا، ماں اولاد کو چھوڑ جائے گی، اولاد ماں کو چھوڑ جائے گی، شوہر اور بیوی بچھڑ جائیں گے۔ اسی طرح جگری اور جانی دوست جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ وہاں صرف اور صرف جو ہے اپنے نیک اعمال کام آئیں گے، یا صرف متقی ترین اور پرہیزگار ترین جو دوست ہیں ان کے کام آنے کا امکان موجود ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ 25ویں سپارے میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین۔ وہاں سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے پرہیزگاروں کے۔ پتہ چلا پرہیزگاروں کی دوستی کے کام آنے کے امکانات موجود ہیں، جیسا کہ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا ہے۔ اس لیے اپنے دوست بنائیں تو سوچ سمجھ کے دوست بنائیں، ایسے نہیں کہ ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو آپ نے دوست بنا لیا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، آوارہ گردی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے اور کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہے، سارا دن آوارگی اور نشے میں رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھائیں گے، ہمدردی کریں گے، لیکن دوستی نہیں کریں گے۔ دوستی صرف کریں گے پرہیزگار لوگوں سے، دوستی صرف کریں گے نیک لوگوں سے، دوستی صرف کریں گے اچھے لوگوں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، اس چیز کو دیکھ لیا کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک آئے، بڑی چونکا دینے والی حدیث مبارکہ سنیں اور آئندہ کوشش کریں ہم اس پر اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارا آدھا سا معاشرہ سیدھا ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر پرہیزگار ہو۔ اب اس پہ غور کریں، چھوٹا سا جملہ ہے، اس پہ غور کریں تو کتنے مسائل معاشرے کے سیدھے ہو سکتے ہیں کہ تمہارا کھانا نہ کھائیں، تمہاری دعوت نہ کھائیں مگر پرہیزگار ہو، اللہ کے فرما بردار، رسول اللہ کے فرما بردار پرہیزگار جو لوگ ہیں وہ صرف تمہارا کھانا کھائیں۔ اگر ہم پرہیزگاروں کی دعوت کرنا شروع کر دیں، شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر مواقع پر، اور دیگر کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں پھر معاشرہ کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ رسول پاک کی ایک حدیث سے معاشرہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم تو زیادہ دنیا دار ہیں اس کو آگے، اور جو بیچارہ نیک ہے لیکن غریب ہے اس کو سب سے پیچھے۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، اسے بدترین ولیمہ قرار دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں اسلامی شریعت کی طبیعت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں پہ غور کریں، اور اگر ہم ان پہ عمل کریں گے، تھوڑا تھوڑا عمل شروع کر دیں، تو الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آخر میں وہ تمنائیں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جو انسان مرنے کے بعد کرے گا۔ ویسے تو بہت ساری تمنائیں، لیکن قرآن پاک نے 9 تمناؤں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی تمناؤں کا؟ بولو کتنی تمناؤں کا؟ 9 تمناؤں کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد انسان کرے گا، لیکن پھر وہ تمنائیں پوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب وہ تمنائیں پوری کی جا سکتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد تمنا اور آرزو اور حسرت رہ جائے گی، لیکن وہ تمنا پوری کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں یہ 9 تمنائیں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دھیان سے سن لیں، قرآن کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ مرنے کے بعد انسان کتنی تمنائیں کرے گا؟ بولو 9 تمنائیں۔ نمبر 1، پہلی تمنا جو انسان کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، وہ یہ تمنا کرے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی مجھے اللہ کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑتا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مٹی میں مل جاتا، اور مجھے اپنے اعمال کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کیونکہ اعمال اچھے نہیں تھے۔ تو یہ تمنا کرے گا اے کاش میں مٹی میں مل جاتا، لیکن مٹی میں ملنا ممکن نہیں ہوگا، وہاں تو فیصلے ہیں، یا جنت میں جائے گا اور یا دوزخ میں جائے گا، اس طرح کی کوئی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ نمبر 2، انسان تمنا کرے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، یہ تمنا کرے گا۔ یہ دوسری تمنا ہے، جو آگے والی زندگی، آخرت والی زندگی ہے، موت کے بعد والی زندگی ہے، کاش اس کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ بھی وہاں میں نے نہیں بھیجا، میں آ کے یہاں پھنس گیا ہوں، اے کاش تمنا کرے گا، لیکن تمنا پوری نہیں ہوگی۔ یہ میں قرآن پاک کی آیات ہے جو پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی آیات ہے تو جس سے یہ 9 تمنائیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تیسری تمنا،
انسان یہ کرے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ پکڑایا جاتا، یعنی جو میرا نامہ اعمال تھا جس میں میرے کرتوت اور میرے اعمال لکھے ہوئے، کاش وہ مجھے نہ پکڑایا جاتا، میں اسے نہ دیکھتا، میرا نامہ اعمال تو سیاہ ہے اور میرا انجام جہنم ہے، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ پکڑایا جاتا۔ یہ انسان تمنا کرے گا، لیکن اب نامہ اعمال تو پکڑنا پڑے گا، یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ جنت میں گیا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ اسی وقت سمجھ جائے گا کہ میں جہنم میں گیا اور میں مارا گیا۔ تو یہ بندہ تمنا کرے گا کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ پکڑایا جاتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں آج ہی سے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ایسا کیسے ہو گیا ہے، ایسا کیسے ہو گیا ہے، ہم اپنے کرتوت اور اعمال کو نہیں دیکھتے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنے کرتوت چیک کر، اپنے اعمال نامے کو چیک کر، مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں تو تیری فریاد کو پہنچنے والا ہوں، تو نے مجھے کبھی ڈھنگ سے پکارا ہی نہیں، کبھی تو نے ڈھنگ سے مجھے یاد ہی نہیں کیا، ورنہ میں تو ہر وقت اور میری رحمت ہر وقت تیری دستگیری کرنے کے لیے تیار ہے۔ چوتھی تمنا جو انسان کرے گا وہ یہ تمنا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے بھی مروا دیا، آپ بھی مارا گیا۔ اس برے آدمی کو، اس اللہ کے نافرمان کو، اس دشمن دین کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں بچ جاتا۔ لہذا دوستی سوچ سمجھ کر، آپ کا دوست آپ کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے اور آپ کا دوست آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے۔ تو یہ انسان تمنا کرے گا، یہ چوتھی تمنا ہے۔ پانچویں تمنا انسان کرے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ترجمہ، اے کاش، ہائے افسوس کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، ہم ایسے ہی رہ گئے، کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے رسول اللہ کی بات مانی ہوتی، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے تو آج بچ جاتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان یہ چاہے گا، خاص طور پہ کافر انسان یہ چاہے گا کہ ساری دنیا اگر سونا اور چاندی بن جائے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں یہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دنیا میں تیرے پاس موقع تھا عمل کرنے کا، اب ساری دنیا سونا بن جائے اور تو اپنے عذاب کے بدلے میں اسے پیش کر دے صدقے اور خیرات کے طور پہ تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب صرف اور صرف اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو ہی قبول کیا جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں 5 تمنائیں ہو گئی۔ چھٹی تمنا جو انسان کرے گا وہ یہ ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کے راستے کو اپنا راستہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں رسول کے راستے پر چل پڑتا، اے کاش میں رسول کی پیروی کر لیتا، اے کاش میں رسول کی سنت پر عمل کر لیتا، اے کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام، عاشق اور فرما بردار امتی بن جاتا۔ یہ وہ تمنا کرے گا۔ ظاہر ہے مرنے کے بعد تو نیک اعمال کرنے کی بندہ پوزیشن میں نہیں ہوگا، لہٰذا یہ تمنا بھی پوری نہیں ہوگی۔ کتنی تمنائیں ہوگی؟ 6۔ نمبر 7، 7ویں تمنا کرے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اے کاش، اے کاش، یعنی میں اللہ کے نیک بندوں میں شمولیت اختیار کر لیتا، ان کا ساتھی بن جاتا، جس طرح وہ نیک عمل کرتے تھے میں بھی نیک عمل کر لیتا، آج میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، مجھے بھی جنت مل جاتی، مجھے بھی اللہ کا دیدار مل جاتا۔ اے کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن ظاہر ہے وہ دنیا میں ایسا نہیں کر سکا تو مرنے کے بعد بھی یہ موقع اسے میسر نہیں آئے گا۔ کتنی تمنائیں ہوگی؟ 7 تمنائیں۔ 8ویں تمنا قرآن کے مطابق جو انسان کرے گا وہ 8ویں تمنا یہ ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کسی کو میں نے شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اپنے پروردگار کے ساتھ میں نے کسی کو نہ ملایا ہوتا، کسی کو برابر نہ کیا ہوتا، میں شرک کرتا رہا۔ شرک ایسا ظلم ہے میرے بھائیوں کہ ہر گناہ کی معافی مل جائے گی لیکن شرک کی معافی نہیں ملے گی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف
نہیں کرے گا۔ لہذا شرک سے بچ کے رہنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو مان لینا اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ذات میں، صفات میں، اعمال میں، افعال میں کسی کو اللہ کے برابر مان لینا، یہ شرک ہے، اور مشرک بندے کی بخشش کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ لہٰذا شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اور ہر مسلمان بچاتا ہے، کیونکہ شرک سے دوڑ کر ہی تو ہم ادھر آئے۔ اگر ہم نے شرک ہی کرنا ہے تو ہم اسلام کیوں قبول کرتے؟ کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے کبھی شرک کر سکتا نہیں، کیونکہ مسلمان تو شرک اور کفر سے نفرت کرتا ہے، اور اتنی نفرت کرتا ہے جتنا آگ میں ڈالے جانے سے آدمی نفرت کرتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں 8ویں تمنا ہے۔ 9ویں اور آخری تمنا جو انسان مرنے کے بعد کرے گا وہ یہ ہے، قرآن پاک کی زبان میں، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ اے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا تاکہ ہم اپنے رب کی آیات پر صحیح ایمان لے آتے، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل ہو جاتے۔ یہ 9ویں تمنا انسان کرے گا کہ کاش دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، دوبارہ چلا جاؤں، توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، کافر ہے تو کلمہ پڑھ لوں، اللہ کی آیات پر ایمان لے آؤں اور مومن بندوں میں شامل ہو جاؤں اور میں بھی بخشا جاؤں۔ یہ 9ویں تمنا انسان کرے گا، لیکن یہ تمنا بھی مرنے کے بعد پوری ہونے والی نہیں ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تمنا کرے گا کاش کہ میرے لیے پلٹ کر دوبارہ جانا ہو جائے، میں سچا پکا مسلمان بن جاؤں، سچی پکی توبہ کر لوں، اور میں سچا مسلمان بن جاؤں، نام کا مسلمان نہ بنوں، کام کا مسلمان بنوں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، عمل کے بغیر کوئی بات نہیں بنے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ 9 تمنا انسان کرے گا، لیکن یہ تمنا مرنے کے بعد پوری نہیں ہوگی، آج پوری ہو سکتی ہے۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج پلٹ آئیں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اسلامی تعلیمات کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، علماء کی طرف، مساجد و مدارس کی طرف پلٹ آئیں، اور دین کی طرف پلٹ آئیں، اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں۔ تو سارے بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے، مجھے وہاں سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔